मुस्तफ़ा आमिर केस में काफ़ी कुछ मज़ीद सामने आ गया है। गुज़श्ता रोज़ हमने मुस्तफ़ा आमिर केस पर आपके लिए कोई वीडियो नहीं की। उसकी वजह ये थी कि काफ़ी मवाद हम आप तक पहुंचा चुके। कुछ चीज़ें ज़रा और इस्टेब्लिश हो जाएं तो उन्हें आपके सामने रखा जाए, ये किया। और इस दौरान हम जो एक नई सीरीज़ कर रहे हैं 1971 वॉर, हमदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट, उसके इंकिशाफात, वो आपके सामने हम एक डॉक्यूमेंट्री की शक्ल में मुसलसल रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक बड़ी डॉक्यूमेंट्री के बजाय पीसीज में आपके सामने रखेंगे। इस पर हम दूसरी वीडियो कल या परसों आपके लिए पब्लिश करेंगे। लेकिन मुस्तफ़ा आमिर केस के ताज़ा तरीन अपडेट्स, बहुत कुछ है जो सामने आया है अरमगान के हवाले से, काफ़ी कुछ है जो सामने आया है मुस्तफ़ा आमिर के हवाले से भी और अरमगान के वालिद के हवाले से भी। कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं, और एफआईए ने जो तहकीकात का आगाज़ किया है उसके हवाले से इंफॉर्मेशन है। बात यहीं से शुरू करते हैं। जो एफआईए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग विंग है, इसने मुस्तफ़ा आमिर केस में अरमगान के घर पर छापा मारा और इस छापे में सर्च ऑपरेशन करते हुए एक कीमती गाड़ी, ये ऑडी ई-ट्रॉन गाड़ी है, ये इसके साथ 18 अदद लैपटॉप्स ये कब्जे में लिए और दीगर अहम दस्तावेजात इन्हें तहवील में लिया गया। अभी जो लैपटॉप्स की तादाद है ये काफ़ी बढ़ गई है। एक वीडियो मैंने आपको दिखाई थी, एक वीडियो और सामने आई जो कामरान कुरैशी ने बनाई, अपने वकला के साथ गए अंदर जाकर वो जगह जहां अरमगान ने ऑफिस बनाया हुआ था वो पूरी दिखाई उन्होंने कि किस तरह से चीज़ें बाकायदा उखाड़ी गई, तार वार निकले हुए, चीज़ें टूटी हुई। उसके बाद वहां पर उनके बकौल ये चीज़ें यहाँ से ले जाई गई थी। कामरान कुरैशी एक दावा और करते हैं, वो ये कहते हैं कि इस घर पे जो खयाबानी मोमिन का घर है, डीएचए फेज 5 में स्ट्रीट 7 का ये घर, जहां दरवाजे पर अरमगान आर्मी उसकी उर्फियत है, यहां छापे का पुलिस के पास पेपर ही नहीं था, यहां का सर्च वारंट पुलिस के पास था ही नहीं। ये कामरान कुरैशी दावा कर रहे हैं कि उस रोज ऐसा पुलिस के पास कुछ भी नहीं था। यानी वो ये कह रहे हैं कि पुलिस ने जो एक्टिविटी वहां की वो इलीगल थी, इसीलिए उसे डकैती कहते हैं। अरमगान भी अदालत में उसे डकैती कह चुका है। अब उसके बाद जो मजीद चीज़ें सामने आ रही हैं, तो 18 लैपटॉप्स और कुछ और डॉक्यूमेंट्स ये तहवील में लिए गए। एफआईए ने अरमगान के खिलाफ शुरू कर दी हैं मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात। तो एफआईए ज़रा ये बताते हैं कि टेक्निकल टीम को शवाहिद मिलते ही सबसे पहले अरमगान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसकी गिरफ्तारी की जाएगी और बाकायदा तफ्तीश का आगाज़ किया जाएगा। तो अरमगान जो है ये हो रहा था ना कि इसको अब दे दिया जाए जुडिशल कस्टडी में, तो अभी भी जुडिशल कस्टडी का मामला नज़र नहीं आ रहा क्योंकि पुलिस मजीद रिमांड मांगेगी। 30 दिन तो पुलिस को रिमांड भी मिल सकता है, फिर एफआईए टीम रिमांड मांगेगी तो वहाँ भी मामला चलेगा। अब एफआईए की हवाले से यह भी पता चल रहा है कि अरमगान से एक गैर रस्मी मुलाकात उन्होंने पहले ही कर ली थी। सर्च ऑपरेशन के बाद घर से जो बरामद सामान है उससे एफआईए ये होप कर रही है कि काफ़ी मदद मिलेगी। मैं आपको बताऊं, जो एफआईए सोर्सेज हैं वो ये कहते हैं कि जैसा अरमगान है, और वो कह रहे हैं वो बड़ा होशियार है, तफ्तीश में ताउन करने की बात हो, सवालात के जवाबात देने की बात हो, वहाँ अपने नर्व्स पे कंट्रोल रखकर उनको जाहिर है कि बगैर डरे जवाब देने की बात हो, अरमगान ये सब कुछ कर रहा है। और वो कहते हैं कि ऐसे लोग जो हैं वो अपने डिजिटल फुटप्रिंट्स छूट जाएं, ऐसा नहीं करते, वो उसको जाहिर है कि इरेज कर देते हैं, ये ऐसे लोग कर लेते हैं। लेकिन उनका ये कहना है कि हमें काफ़ी शवाहिद मिल गए हैं, इतना मटीरियल हमारे पास आ चुका है कि अब हम इस पर केस पर बासानी काम कर सकेंगे। अरमगान की गिरफ्तारी जैसे ही हुई थी तब अगर तहकीकात एफआईए वाले कहते हैं हमें मिलती तो इस केस पर हम ज़्यादा तेज़ी के साथ पेशरफ्त कर सकते थे, ज़्यादा चीज़ें तेज़ी के साथ ट्रेस कर सकते थे। अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो रात के कोई 1 बजे के आसपास का वक्त होगा, लेकिन याद रखिएगा कि आज के दिन यानी जुमे के दिन आईजी सिंध और उनके साथ इस केस पर काम करने वाले दीगर ऑफिशियल्स ये कौमी असम्बली की जो एक कमेटी है उसके सामने पेश होने जा रहे हैं। मामला इतना बड़ा हो चुका है, सभी इसके बारे में जानना चाहते हैं। एक इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा मोहम्मद हनीफ इंडस्ट्रियलिस्ट, उसका बेटा अहमद गफ्फार, ये भी इसमें इन्वॉल्व, फिर दीगर लोग, लड़के लड़कियां, सारे 23 ईयर्स ऑफ एज, 24 ईयर्स ऑफ एज, 25 ईयर्स ऑफ एज, वीड का कारोबार करने वाले, ये तमाम लोग इसमें इन्वॉल्व नजर आ रहे हैं।
حیران کن ہے یہ جو مزید تفصیلات میں آپ کو بتاؤں گا ابھی، لیکن ابھی ایف آئی اے کی بات مزید کرتے ہیں۔ ایف آئی اے کی چھاپہ مار ٹیم کی جانب سے 11 صفحات پر مشتمل ایک سیزر میمو بنایا گیا، یعنی کیا کیا ملا اس کی ڈیٹیلیں 11 پیجز پر۔ تلاشی کے دوران گھر سے آڈی ای ٹرون گاڑی، 18 لیپ ٹاپس، گرافک کارڈ، 4G بولٹ ڈیوائس، ایما اور آئیڈا کمپنی کی چیک بکس اور اس کے علاوہ چیکس ملے ہیں، متعدد شناختی کارڈز کی کاپیاں، بینک کو لکھے گئے لیٹرز، ایس صدیقی سیکورٹی سروسز ان کے سیکورٹی گارڈز کا اتھارٹی لیٹر، کامران اصغر قریشی کے نام کے اسلحہ لائسنس کی کاپی، اسلحہ لے کر چلنے کا پرمٹ، انوائسز کافی ڈھیر ساری، سیلز ٹیکس سرٹیفکیٹ اور ارمغان کے نام پر ایگزٹ کمپنی کا اپوائنٹمنٹ لیٹر۔ سیزر میمو کے مطابق آن لائن فراڈ سے متعلق ایک اسکرپٹ کی کاپی بھی گھر سے ملی ہے، کئی افراد کے سی ویز، کیونکہ اس نے رکھے ہوئے تھے بہت زیادہ لوگ، جاوید اینڈ کامران باؤنسر اسکواڈ، ان سے معاہدے کی کاپی، کیونکہ گھر پہ پارٹیاں ہوتی تھیں، جب پارٹیاں ہوتی تھیں تو باہر باؤنسرز ہوتے تھے، وہ جو باہر آپ نے دیکھا نا بار میں کھڑے ہوتے ہیں، یہ لمبے چوڑے باڈی بلڈر ڈش کرے، کون اندر جائے گا کون نہیں جائے گا وہ میک شور کرتے ہیں۔ تو یہ جو باؤنسر سروس ہے، باؤنسر اسکواڈ، جاوید اینڈ کامران، اس سے جو ایگریمنٹ ہوا اس کی کاپی بھی ملی ہے۔ ارمغان اور کامران قریشی کے آن لائن اکاؤنٹس کی ڈائری کے ساتھ ارمغان اور کامران قریشی کے ویزا اور ڈیبٹ کارڈ بھی گھر سے ملے ہیں۔ بینک آف امریکہ اور دیگر بینکس ان کی جانب سے جاری کردہ یہ کارڈز ہیں۔ تو یہ تو سیزر میمو ہے، ایف آئی اے نے کیا کیا گھر سے نکالا ہے اس کی ڈیٹیلز ہیں۔ ظاہر ہے کہ 11 پیجز میں سے کچھ چیزیں ابھی چھوٹ بھی گئی ہوں گی، ان کے ہم نے نوٹس بنائے، ان کو آپ کے سامنے رکھا۔ اب میں آپ کے سامنے ایک اور چیز رکھوں، ارمغان کا معاملہ یہ شروع ہوتا ہے اپریل کی 12 تاریخ سال 2019 سے، کراچی کا جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ، یہاں پر کینیڈا سے ویڈ آئی تھی، اور یہ آئی تھی وے پروٹین کے نام سے، یہ جو باڈی بلڈر کھاتے ہیں نا مسلز بنانے کے لیے، مسلز گین کرنے کے لیے، اس کے نام سے، لیکن یہ پکڑی گئی تھی۔ اب یہ ارمغان کے نام پر تھی، ارمغان کو تحویل میں لیا گیا، پوچھ گچھ کی گئی، پہلی بار ارمغان ہتھے چڑھا تھا، فر ارمغان بولنے لگا وہاں پر، اور پھر اس کو یہ کہا گیا کہ آپ اگلے دن پیش ہوں گے۔ مزید بولا ارمغان، جب اگلے دن پیش ہوا، بتایا کینیڈا سے منگوایا تھا اس ویڈ کو، یہ بھی بتایا کہ اس کی پیمنٹ کیسے کی تھی، بٹ کوائن کے ذریعے اس کی پیمنٹ کی تھی۔ اور پھر جب اگلے دن یہ پیشی ہوئی، پہلے دن تحویل میں لیا گیا، بٹھایا گیا، بات ہوئی، اگلے دن پیشی ہوئی، ارمغان ہو گیا تھا گرفتار۔ یہ تب سے اب تک معاملہ چل رہا ہے اس کی گرفتاری کا۔ مصطفیٰ عامر پہلی بار کب گرفتار ہوتا، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، اس کو بھی ریفریش کر لیتے ہیں۔ 3 جنوری 2024 کو پہلی بار اے این ایف کا مقدمہ، مصطفیٰ عامر اس میں نامزد ہوا تھا، اور مصطفیٰ عامر کا ایک پرانا ریکارڈ بھی ملتا ہے۔ مصطفیٰ عامر کی عرفیت تھی تیمور، یہ اس میں نام سامنے آ رہا ہے۔ ایک اور نام سامنے آ رہا ہے میر نعمان بلوچ، ارمغان کے رابطوں کے حوالے سے، مصطفیٰ کے رابطوں کے حوالے سے۔ یہ جو میر نعمان بلوچ ہے، جہاں بلاول ہاؤس ہے، اس بلاول ہاؤس کے ایک طرف آپ نے دیکھا ہے قوم 3 ہے، وہ اپارٹمنٹس کی بڑی سی بلڈنگ، ایک طرف مشہور ریسٹورنٹ ہے باربیکیو ٹو نائٹ، ایک طرف وہ ٹرائی فٹ کا جم ہے نیا کھلا ہے۔ یہ جو باربیکیو ٹو نائٹ کی پارکنگ ہے، جہاں لبرٹی بکس ہے، باربیکیو ٹو نائٹ ہے، بیڈ اینڈ باتھ ہے، غالباً چنون ہے، بیڈ اینڈ باتھ نہیں ہے، یہ سب ہیں۔ اس جگہ جو پارکنگ ہے، اس پارکنگ میں یہ ویڈ کی خرید و فروخت کا کام کرتے تھے امیر کبیر لوگ، ان کے گھرانوں کے بچے، نوجوان لڑکے لڑکیاں، یہ یہاں پر آتے تھے، یہاں پر یہ کام ہوتا تھا۔ ایف آئی اے نے پکڑا تھا مصطفیٰ عامر کو، اور اس سے جب یہ نام پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب اس کو بلاؤ، تو ایف آئی اے نے جال بچھایا اس کو بلانے کے لیے، اور جب یہ آیا وہاں پر تو پھر ایف آئی اے والے جو ہے وہ اس کو گرفتار کرنے کے لیے تیار تھے۔ مصطفیٰ عامر نے اشارہ کیا آ گیا ہے، اور ایف آئی اے والے جو ہے اس کو گرفتار کرنے کے لیے آگے بڑھے، یہ گاڑی چھوڑ کر پیدل رات کے اندھیرے میں فرار ہو گیا۔ تو عجیب و غریب کام ہے رات کے اندھیرے میں فرار ہونے کا، یہ ہمارے یہاں اکثر ہو جاتا ہے، آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ یعنی ایف آئی اے کی پوری ٹیم تھی، گاڑیاں تھیں، اور میر نعمان بلوچ جو ہے وہاں سے رات کے اندھیرے میں چمپت ہو گیا۔ کیسا مذاق ہے کہ اس ٹیم میں جو تربیت یافتہ ہے، اور یہ تربیت یافتہ ظاہر ہے کہ نہیں ہوگا، نشہ کرنے والا نوجوان ہے، لیکن یہ ہو گیا تھا وہاں سے چمپت۔ اب ارمغان کا ایک ٹریس اور بھی مل رہا ہے، یہ دیکھیں آپ، یہ ہے پارسل ٹریکنگ نمبر،
اب یہ جو نمبرز ہیں آپ کے سامنے لائک CC22454256 کس کے نام پر ہے, امپورٹر کون ہے, ارمغان ڈیٹ کیا ہے 31/7/2017, یہ 2017, اب یہ 29 برس کا ہے تو 2017 میں اب یہ 22-21 سال کا تھا, تب اس وقت سے تب سے ویڈ منگوا رہا ہے, یہ امپورٹر کے طور پہ لکھا ہوا ہے ارمغان, تب سے ویڈ منگوا رہا ہے. پھر اس نے ویڈ منگوائی ہے 2/10/2017 کو, پہلے اس نے جولائی کے مہینے میں ویڈ منگوائی, پھر 2/10/2017 اکتوبر کے مہینے میں ویڈ منگوائی, پھر 12/1/2018 تقریباً 3 مہینے کے بعد ویڈ منگوائی. پھر اگر آپ دیکھیں تو 7/3/2018 2-2.5 مہینے کا فرق ہوتا ہے, یہ اس سے ویڈ مسلسل منگواتا رہا تھا. پہلے منگوائی اس نے ارمغان کامران کے نام پر 4 بار یہ ہے. پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو 5 بار کامران قریشی کے نام پر ویڈ منگوائی گئی. آخری بار 9/3/2019 یہ تب تک ویڈ منگواتا رہا تھا. یہی بات ہمیں کہاں کنفرم ہوتی ہے؟ شیراز کی انٹروگیشن رپورٹ میں, ارمغان کی انٹروگیشن رپورٹ میں. پہلے ویڈ منگواتا تھا پھر چھوڑ دیا تھا, یہ سلسلہ یہ پتہ چلا تھا. تو یہ یہاں پر اس ٹریس میں بھی ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ٹریکنگ جو نمبر ہیں وہ 2019 تک کے تو ہمارے سامنے آ رہے ہیں. یہ کیا کرتا تھا؟ یہ کرتا یہ تھا کہ اس نے جب لوکل کوریئرز کے ذریعے اس تک پہنچنے کا مرحلہ ہوتا تھا تو اس نے ان کے نمبرز رکھے ہوئے تھے. اب اس نے DHA فیز 5 میں ہی غالباً خیابان جامی پر کہیں کسی جگہ, یا یہ فیز 4 ہے, مجھے اس کا صحیح آئیڈیا نہیں ہے, ایک نمبر ہے غالباً 17C کی بات ہو رہی ہے, وہاں اس نے دے رکھا تھا ایڈریس کہ یہاں پر اسے یہ ریسیو کرنا ہے. لیکن کوریئر رائڈرز کے نمبر اس کے پاس تھے, یہ رابطہ کر لیتا تھا خود. تو وہ کہتے تھے کہ وہ کہتا تھا یہاں آ جاؤ. جب وہ وہاں جاتے تھے تو یہ اتر کے نیچے آ جاتا اور آ کے لے لیتا تھا. 17C پہ کچھ بھی نہیں تھا, خالی پلاٹ تھا. تو خالی پلاٹ پہ یہ ڈیلیور ہو رہی تھی. وہ بندہ سامنے آ گیا, دے دیا, شناختی کارڈ لیا, لکھا اور لکھ کر چلے گئے. تو یہ سب کچھ ہو رہا تھا. مصطفیٰ عامر یہ بھیج رہا تھا ویڈ باہر اور کراچی سے باہر منگوا رہا تھا. تو لاہور ایک جگہ فیروز پور روڈ پر مصطفیٰ عامر نے ویڈ جو ہے وہ بھیجی, اور اس کی جو ویڈ بھیجنے کی کوشش تھی وہ رک گئی. ہوا یہ کہ کوریئر سروس والوں کو شک ہوا, کوریئر سروس والوں نے ANF والوں کو بتا دیا. ANF والوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کو بلا لیں اور بلا کر اس سے یہ کہیں کہ آپ کا پارسل جو ہے وہ واپس آ گیا ہے, آپ کلیکٹ کر لیں. یہ کلیکٹ کرنے گیا اور وہاں پر یہ گرفتار ہو گیا تھا. یہ تمام چیزیں اس میں اب ہمارے سامنے آ رہی ہیں. اب آپ ایک اور چیز دیکھیے کہ اس کیس میں ہمیں نظر کیا آ رہا ہے. یہ لوگ گرفتار ہوئے, پکڑے گئے, اور 2017 سے یہ سلسلہ ہے. ان سے کئی نوجوانوں کے نام سامنے آئے, ڈیلرز کے نام سامنے آئے, انٹرنیشنل ڈرگ ڈیلرز کے نام سامنے آئے. ہمارے حکام نے کیا کیا؟ کیا ہم نے اس کیس پر اتنی بڑی تفتیش کہ ایک نیٹ ورک پورا پکڑا جائے, نوجوان جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, سرکاری حکام کیا کر رہے ہیں, ایئرپورٹس پر کوریئر رائڈرز کے ذریعے, اس کے بعد انڈسٹریلسٹ کا بیٹا, کاروباری شخصیات. ایک ہمارے جو 2 بڑے ایوان ہیں ان میں سے ایک ایوان میں موجود ایک شخصیت کے گھر کا ایک فرد بھی اس میں اس کا بھی نام آ سکتا ہے. یہاں تک بات پہنچی ہوئی ہے, یہاں تک. تو ہمارے حکام نے کیا کیا اس کیس کو 2017 میں 2019 میں جب یہ گرفتاریاں ہو رہی تھیں, سب کچھ ہو رہا تھا, تب کام کرتے نہیں کیا گیا. یعنی اس وقت کامران قریشی ان کے حوالے سے بھی پتا چلا نا کہ ان کے نام پہ آ رہا ہے, تو یہ بتا دیا گیا کہ کامران قریشی تو امریکہ میں ہوتے ہیں, اور اس بات پہ یقین کر لیا گیا کہ ہاں ٹھیک ہے امریکہ میں ہوتا ہے بندہ. یعنی آپ اس کا پاسپورٹ منگواتے, اینٹری ایگزٹ یہ سب دیکھتے, چیزیں پتہ چلتی. کامران قریشی خود گرفتار ہوتے, تفتیش میں آتے, چیزیں بتاتے. تو ابھی تک چیزیں ہمارے سامنے تفتیشی حکام کے ذریعے آ رہی ہیں. کہانی ہر گزرتے دن کے ساتھ دلچسپ ہو رہی ہے, اور ہمارے اداروں کے کردار پر سوالیہ نشان اٹھتا چلا جا رہا ہے کہ کس قدر نااہلی کا, غفلت کا, سستی کا مظاہرہ کیا گیا. یہ تب پکڑ لیا جاتا تو وہ آج جو میں دیکھ رہا تھا رفتار پہ انٹرویو دیتے ہوئے مصطفیٰ عامر کی والدہ, ان سے پوچھا گیا کہ آپ اس دکھ کو کیسے جھیل رہی ہیں, اس سے کیسے نکلیں گی, کیا کریں گی. انہوں نے جو جملہ کہا وہ ہلا دینے والا تھا. انہوں نے کہا میں اس دکھ سے نہیں نکلنا چاہتی, میں اس دکھ کے ساتھ جیوں گی. اللہ میاں نے اس کو مجھے قبر سے نکال کے دیا کہ لے تو نے دعا کی تھی, نہیں کرنا ہے کوف, مجھے کوف کرنا ہی نہیں ہے.
क्यों कोप करूं? आई वांट टू लिव विद दैट।